बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वो इस आलीशान होटल में दाखिल हुआ था जिसके हर तरफ से चमकती सफेद रोशनी दूर दूर से ही लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही थी। वो भी लंबे सफर से घर की तरफ लौट रहा था। ये कोयटा का आबाई इलाका था। जब मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आने लगी, वो नरमी से मुस्कुराते हुए फोन कान से लगाए मोड़ काटने लगा। हामिद, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम कहाँ हो? परेशानी से पूछा। उफ, सब खैरियत है माँ, मेरा तो काम ही एक शहर से दूसरे शहर जाना है, आप क्यों घबराती हैं? वो हंसने लगा, जबकि दूसरी तरफ वो हामिद को हालात की संगीनी का एहसास दिलाने लगी। हामिद, मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ मुझे अजीब अजीब वसवसे। अभी उनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब अचानक गाड़ी के आगे कोई वजूद आया और उसको बचाने की खातिर वो गाड़ी को सड़क की दूसरी जानिब मोड़ गया और एक चीख के साथ उसकी गाड़ी दरख्त से टकराई और मोबाइल दूसरी जानिब जा गिरा। जब उसकी माँ की चीखें भी उसकी चीखों के साथ गूंज गई। स्टीयरिंग पर सर रखे वो कई लम्हे अपने दर्द का शुमार करने लगा, जब अचानक जहन में झमाका हुआ और वो उठ बैठा। या अल्लाह, वो सर पर हाथ रखते गाड़ी से बाहर निकला ताकि उसको देख सके जो उसकी गाड़ी से टकराने वाला था। लेकिन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला और सड़क पर नजर दौड़ाई तो वहां कोई भी नहीं था। उसको शदीद गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो भाग चुका था, लेकिन अगले ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे कोई उसकी गाड़ी में घुसा है। वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा भी नहीं था जब उसकी गाड़ी से कोई सफेद साया निकलकर जंगल की तरफ भागा। हे, रुको, कौन हो तुम और मेरी गाड़ी से क्या चुरा कर भाग रहे हो? वो चिल्लाता हुआ उस सिमत भागने लगा जब सिमत वो चोर भागा था। लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद ही वो सायानुमा शख्स नजरों से ओझल हो गया। कहाँ गया ये चोर? लगता है जानबूझकर मेरी गाड़ी के आगे आया था ताकि मुझे लूट सके। सर के दर्द को भुलाते हुए वो गुस्से से चिल्लाया और साथ ही दरख्त को लात रसीद करते पीछे मुड़ा। लेकिन पीछे मुड़ते ही जान हथेली में आ गई, क्योंकि पीछे ना सड़क थी ना ही उसकी गाड़ी। मेरी गाड़ी और ये जंगल इतना गहरा, ये कैसे हो गया? वो बेयकीनी से बड़बड़ाया था, क्योंकि उसने उस चालाक चोर के पीछे ज्यादा दूर भागने की कोशिश नहीं की थी। वो मुश्किल से 10 कदम ही उसके पीछे गया था। हामिद पागलों की तरह सड़क की तलाश में 10 के बजाय 20 कदम का फासला तय कर चुका था। इस सिम जहां से वो भागा था, लेकिन यूं लगता था जैसे आसपास सड़क थी ही नहीं और वो रास्ता ही यहां से मिटा दिया गया था जहां से वो अंदर दाखिल हुआ था। वो सर पकड़ते उसी जंगल के एक दरख्त के नीचे बैठ गया, जरात की स्याही की तरह गहरा होता जा रहा था। जब उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम गलत कर रहे हो हामिद, इस रास्ते से ना जाओ। वो रास्ता आसेब ज़दा है, वो जिन्नात की गुजर बसर और उन्हीं का बसेरा है। ये उसका ऑफिस फ्रेंड शर्जील था, जो उसे इस रास्ते से जाने पर सख्ती से मना कर रहा था। मैं ये सब नहीं मानता शर्जील, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच चुका। ये सब बेकार की बातें हैं, और वैसे भी वो रास्ता शॉर्टकट है, पूरे 1 घंटे का सफर का फर्क है। वो बज़िद था, उसने शर्जील की बातों को मजाक उड़ाया। कभी कभी शॉर्टकट लॉन्ग कट से भी महंगे पड़ते हैं, वहां से शॉर्टकट मारने वाले अक्सर दुनिया से ही शॉर्ट हो जाते हैं। वो गुस्से से बोल रहा था, चलकर यार, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। वो बोलकर वहां से निकलने लगा, इस बात से अनजान कि वो किस कुएं में छलांग लगा रहा है। वो पागल है क्या? तेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता, समझा? देख, तू बेशक नहीं मानता, पर प्लीज मेरी खातिर इस रास्ते से मत जा। अब के शर्जील सिफारिश करता हुआ बोला तो हामिद गहरी सांस लेकर रह गया। ठीक है, नहीं जाऊंगा इस शॉर्टकट से, प्रॉमिस। शर्जील से वादा करता वो रात 10 बजे वहां से निकल गया, लेकिन दिल में पक्का इरादा करके कि वो उसी शॉर्टकट से जाएगा और फिर शर्जील को गलत साबित करेगा। लेकिन अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि गलती तो वो कर चुका था।
جو سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ نارمل تو ہرگز نہیں تھا۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ 10 قدم آگے بڑھے اور منظر ہی بدل جائے؟ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جب اس کی بند آنکھوں میں ایک روشنی چبھی۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولیں تو دور سے روشنیاں چمکتی نظر آئیں۔ وہ خوشی سے اس جانب چل پڑا کہ شاید کوئی راستہ مل جائے گا یا کسی کی مدد ہی اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اٹھتے ہی ایک قدم اسے پچھتانے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ اب وہ ایک گہری کھائی کی طرف بڑھ رہا تھا جو اس کی زندگی بدل دینے والی تھی۔ اس چمکتی روشنی کے پیچھے چلنے لگا، جب چلتے چلتے ایک عالی شان ہوٹل کے سامنے جا پہنچا۔ وہ شدید حیران تھا۔ یہ ہوٹل کسی صحرا میں پانی کی جھیل کے مترادف تھا، اور پھر اس گھنے جنگل میں اتنا عالیشان ہوٹل کیسے ممکن تھا؟ اس نے ایک نظر گھنیرے جنگل کو پلٹ کر دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ پیچھے جنگل تو تھا ہی نہیں بلکہ بہت دور سڑک جا رہی تھی۔ اس پر اس کی گاڑی درخت سے ٹکرائی کھڑی تھی۔ وہ سن ہو کر اپنی گاڑی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس کا دوست سچ کہہ رہا تھا۔ یہ جگہ ویسی ہرگز نہ تھی جیسی اس نے سوچی تھی۔ اس کی لاکھ بہادری کے باوجود بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ پریشان کن تھا۔ وہ اسی سناٹے میں کھڑا تھا جب کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چلاتے ہوئے پیچھے مڑا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ سامنے کھڑے تھے۔ آپ کون ہیں؟ گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ ضعیف آدمی اسے گھبرانے پر گہرا مسکرایا۔ جلال الدین، اس ہوٹل کا مالک۔ وہ آدمی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو حامد کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ یہاں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، یہ جگہ۔ وہ بات کر ہی رہا تھا جب اس بوڑھے شخص نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ یہ جگہ تھوڑی نہیں بہت عجیب ہے۔ نوجوان، تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ وہ نوجوان پراسراریت سے بولا تو حامد کے پسینے چھوٹ گئے۔ کیا مطلب؟ ڈر چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ بوڑھا آدمی ہلکا سا مسکرایا۔ کیا آپ نے سن نہیں رکھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے؟ ہر قدم پر جنات ٹکراتے ہیں، اسی لیے تو یہاں کوئی نہیں آتا نہ ہی گزرتا ہے۔ شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں۔ وہ بوڑھا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ حامد کو اس بوڑھے کی مسکراہٹ مذاق اڑاتی ہوئی لگی۔ شاید وہ اس کا ڈر محسوس کر چکا تھا اور تبھی اور ڈرا رہا تھا، ورنہ خود یہاں کیا کر رہا تھا؟ اگر یہ جگہ اتنی ہی خطرناک تھی تو ایسی بات نہیں ہے، میں جانتا تھا اور سن بھی رکھا تھا، لیکن میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا۔ اب کے وہ قدرے عام سے لہجے میں بولا۔ اس بار وہ بوڑھا اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں دور دور تک کوئی میکینک کے نظر آنے کی امید نہیں ہے۔ اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ پریشانی سے بولا۔ میں اپنے خادم کو کہہ دیتا ہوں، وہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھا اندر پلٹنے لگا تو حامد بھی اس کے پیچھے بڑھنے لگا، لیکن ایک دم اس بوڑھے نے اسے اندر قدم رکھنے سے روک دیا۔ یہاں داخل ہونے سے پہلے باہر ہوٹل کے قوانین کا بورڈ لگا ہے، وہ پڑھ کر آؤ۔ سختی سے بولتا وہ اندر چلا گیا، جبکہ ایک کوفت بھری نگاہ حامد نے باہر لگی قوانین کی فہرست پر ڈالی اور نظر انداز کیے اندر بڑھ گیا۔ پڑھ لیا؟ اتنی جلدی؟ وہ بوڑھا کچھ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہاں بالکل، حامد کے کہنے پر وہ شانے اچکا گیا۔ حامد کو ایک ٹیبل پر بٹھائے وہ خود اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے شربت کا گلاس تھا۔ بہت شکریہ، سخت ضرورت تھی اس کی۔ حامد نے شکریہ کرتے ہوئے اس گلاس کو لبوں سے لگایا اور ایک ہی لمحے میں اسے پی گیا، اور پھر حیرت سے اس بوڑھے کو دیکھا۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنا مزیدار مشروب نہیں پیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ جواباً وہ بوڑھا ہلکا سا مسکرایا۔ ایک سوال تھا دل میں، اگر اجازت ہو تو پوچھوں؟ حامد نے تجسس سے پوچھا۔ اس بوڑھے نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس ویران جگہ پر یہ ہوٹل کھولنے کا کیا فائدہ؟ جتنا خرچ اس ہوٹل کو مینٹین رکھنے میں ہوتا ہوگا اس کا 1% بھی میرے خیال سے بیک نہیں ملتا ہوگا۔ وہ بہت تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ جتنا لگتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مل جاتا ہے۔ آپ جیسے کئی انسان یہاں آتے ہیں اور ہم ان سے اپنے مطلب کا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔
वो बूढ़े के लहजे को संजीदा और कुछ राजदार लिए हुए था। हामिद पल भर को ठिठका, लेकिन जान न सका कि क्या अजीब है। आप कैसे कह सकते हैं मैं इंसान हूं? यहाँ भला इंसानों का तस्वुर भी कैसे? आगे होता हामिद पुरइसरारियत से बोला तो उस बूढ़े का चेहरा तारीक होने लगा। जब हामिद कहका लगाकर हंसा, मजाक कर रहा हूं, इंसान ही हूं यार, आप तो डर गए। उसके बोलने पर अब के वो बूढ़ा भी हंसा। मुझे शदीद भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? घड़ी में वक्त देखते हुए पूछा, क्योंकि इस वक्त रात का 1 बजा था। हाँ बिल्कुल, जो आप चाहें। क्या खाना चाहेंगे आप? वो बूढ़ा खड़ा होता हुआ बोला। जो बआसानी मिल सकता है वो ले आए। हामिद के कहने पर उस बूढ़े ने नफी में सर हिलाया। जो आप चाहेंगे वो हम आपको बआसानी पेश कर देंगे। उस बूढ़े के कहने पर हामिद ने चैलेंज के तौर पर उस बूढ़े को वो डिशेस के नाम बताए जो शायद ही पाकिस्तान के किसी होटल में मिलती थी। खाना आपकी पसंद का, पर मुआवजा मेरी पसंद का होगा। मेरा ख्याल है खाने से पहले आपको उसकी कीमत जान लेनी चाहिए। उस बूढ़े के कहने पर हामिद शातराना मुस्कुराया। यकीनन यकीनन। उस बूढ़े के पास ये डिशेस नहीं थी, तभी तो वो इनकार का बहाना ढूंढ रहा था। पहले आप खाना ले आए, मुआवजा जो भी हुआ, जितना भी बड़ा हुआ, मैं अदा करूंगा, हामिद ने सुकून से कहा। और फिर वो बूढ़ा मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। जब वापस आया तो उसके पीछे एक लंबा चौड़ा मुलाजिम था। वो हैरत से उस मुलाजिम को टेबल पर लवाजमात सजाते हुए देखने लगा, जो बिल्कुल उसकी बताई हुई डिशेस टेबल पर सजा रहा था। उसने बेख्तियार अपनी घड़ी को देखा तो हैरत और सदमे से उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि वो खाना सिर्फ 20 मिनट में आया था। ये सब इतनी जल्दी कैसे? पूछे बिना वो न रह सका। हमारी सर्विसेज फास्ट है मोहतरम। वो बुजुर्ग उसके साथ ही बैठ गए थे। वो अब भी हैरान और परेशान सा था, लेकिन फिर उनके कहने पर खाना शुरू किया तो बिना रुके खाता ही चला गया। इतना मजेदार खाना तो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। खाने के बाद वो सताइशी नजरों से उस बुजुर्ग को देखने लगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि इतना मजेदार खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। आप शहर में कोई होटल क्यों नहीं खोलते? मैं यकीन से कह सकता हूं कि सारे 7 स्टार रेस्टोरेंट फेल हो जाएंगे। वो जोश से कह रहा था, जबकि बुजुर्ग उसकी बातों से मुस्कुरा रहे थे और इस्बात में सर हिला रहे थे। उसी लम्हे बाहर से दूसरा मुलाजिम आया, वो जिसे गाड़ी ठीक करने भेजा था। साहब, गाड़ी ठीक हो चुकी है। बोलते हुए वो मुलाजिम और दूसरा मुलाजिम अंदर चले गए, जबकि वो बुजुर्ग उसके साथ बैठे उसे ही देख रहे थे। हाँ जी, तो अब बताइए कि कितना बिल हुआ आपका? उसके सवाल पर वो गहरा मुस्कुराए। इतना कि अदा करना चाहें तो 5 मिनट में अदा कर सकते हैं, और ना अदा करना चाहें तो सारी जिंदगी। जब तक अदा नहीं कर देते यहाँ से जा नहीं सकते। वो बुजुर्ग जहां संजीदा हुए थे वहीं हामिद ठिठक गया था। मैं समझा नहीं, कहीं आपने करोड़ों का तो नहीं बना दिया? इतना भी ज्यादा अच्छा खाना नहीं था। हामिद भी अब के सीधा हुआ। नहीं, बिल बहुत आसान है। तुम्हें सिर्फ मेरी छोटी बेटी से निकाह करना होगा। हामिद कई लम्हे साकित बैठा रहा। यूं लगा जैसे सुनने में कुछ गलती हुई है। क्या क्या कहा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। वो थोड़ा मजीद आगे हुआ। मैंने वही कहा जो आपने सुना। आपको मेरी छोटी बेटी से निकाह करके उसे रुखसत करके अपने साथ ले जाना होगा। वो बोले तो हामिद जोर से हंसा। उम्र हो गई है आपकी मोहतरम, बहुत ही कोई बेहुदा मजाक है ये, गुस्से से कहा। बाहर बोर्ड लगा था, कवानीन नहीं पढ़े शायद। उस पर साफ साफ लिखा था, अंदर जाकर बिल की अदायगी ना करने पर सारी जिंदगी के लिए कैद भी किया जा सकता है। उस बूढ़े की बात पर अब के उसके पसीने छूट गए। वो यहाँ अकेला था, उसके पास तो उसका मोबाइल तक नहीं था। देखें, मैं ऐसे किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। न जाने आप क्यों एक अनजान इंसान के पल्ले अपनी बेटी बांधना चाहते हैं। वो दिल मिला गया। रात गुजर रही है, आप फैसला कर लें कि क्या चाहते हैं। ताहयात कैद याद आएगी। वो बूढ़ा हतमी बोला।
جبکہ حامد کا دماغ گھوم گیا۔ آپ کا دماغ خراب ہے، ایک کھانا کھلا کر آپ میری زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسے کسی ہوٹل میں ہوتا ہے کہ کھانے کے بدلے میں شادی؟ وہ چلا اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ لے میرا کارڈ، اس جگہ اپنے ملازم کو بھیج دیجیے گا، اچھی ادائیگی کر دوں گا۔ وہ جیب سے اپنا آفس کارڈ نکال کر ٹیبل پر پھینکتا ہوا بولا اور باہر کی جانب جانے لگا۔ جب اس بزرگ کی آواز پر رکا، فیاض اور احسن، حامد صاحب نے بل کی ادائیگی نہیں کی، ان کو ہمارے مہمان خانے میں لے جا، یہ جب تک یہاں رہنا چاہتے ہیں اچھے سے خاطر تواضع کرنا اور پسند کے کھانے بنا کر دینا، آخر ہونے والے داماد ہیں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ گئے۔ جب اسی لمحے واپس وہی دو ملازم آئے اور حامد کو ساتھ لے جانے لگے۔ کیا بکواس ہے یہ، چھوڑو مجھے، آپ میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ ہے۔ وہ بری طرح چلانے لگا تو اس بزرگ کے اشارے پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ فوراً غصے سے پوری سانس سمیٹ کر بزرگ کے سامنے آیا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ کوئی کھیل ہو رہا ہے یہ یا کوئی پرینک وغیرہ ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، تم فیصلہ کر لو، یا ادائیگی کرو گے یا ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرو گے۔ تمہاری سنوائی پھر اگلے سال ہوگی، اور اگر اس دوران کوئی دوسرا بندہ میری بیٹی سے شادی کر لیتا ہے تو تا عمر ہم تمہاری خدمت کریں گے یہیں۔ وہ بزرگ کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، کچھ تو چونکا دینے والا تھا کہ وہ ٹھہر گیا تھا کہ کہیں واپس ایک انکار اس کی زندگی برباد نہ کر دے۔ وہ سر پکڑے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب ذہن نے تیزی سے تانے بانے بننا شروع کیے، پھر وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ مجھے منظور ہے، وہ ضبط سے بولا تو وہ بوڑھا مسکرایا، اور پھر 5 منٹ بعد ہی وہاں مولوی حاضر تھا۔ وہ حیران تھا کہ رات کے اس پہر اس سنسان جگہ پر ہر چیز دستیاب تھی، جبکہ شہر میں تو اس وقت سناٹوں کا راج ہوتا ہے۔ وہاں پر تو اس وقت کوئی بندہ نہیں ملتا، چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لی جائے۔ نکاح کے بعد وہ وہاں سے نکلنے لگا جب نقاب میں ایک لڑکی باہر آئی اور بزرگ کے گلے لگ کے رونے لگی۔ اسے شدید غصہ آنے لگا، لیکن وہ ارادہ کر چکا تھا اور اب تو نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اس علاقے کی حدود سے اس نے سوچ دیا تھا کہ وہ نکل کر رہے گا۔ اس لڑکی کو اس علاقے سے نکلتے ہی طلاق دے دے گا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حامد نے بیٹھ کر گاڑی چلانا شروع کی۔ وہ لڑکی شاید اب بھی رو رہی تھی۔ اپنا رونا بند کرو، میرا سر دکھ رہا ہے، حامد کے غصے سے کہنے پر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس علاقے کی حدود سے باہر نکل گئے تھے، لیکن حامد کے صبر کا پیمانہ چھلک چکا تھا۔ تبھی جھٹکے سے گاڑی روکی۔ تمہارے باپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تم میں کوئی عیب تھا، رشتہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ بڈھا یوں کسی کو بھی بکرا بنا لے گا؟ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے وہ چلایا، جبکہ اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ سن کر اس نے ایک دم اپنا نقاب الٹ دیا۔ آپ ابا کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ دبے دبے غصے سے بولی تو حامد حیران رہ گیا، اس کی جرت پر نہیں بلکہ اس کی میٹھی شیریں آواز پر، اس کے حسن پر۔ ساکت نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی سراپا حسن کو دیکھے جا رہا تھا۔ جس طرح اس نے آج تک اتنے مزے کا کھانا نہیں کھایا تھا، اسی طرح آج تک اتنا مکمل حسن بھی نہیں دیکھا تھا۔ شرم کا تقاضا تھا کہ حامد اس طرح سے اسے دیکھنے پر وہ فوراً نقاب چہرے پر گرا گئی۔ سوری، وہ بلا ارادہ اسے سوری بول گیا۔ کچھ اور بولنے کے اس نے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس گاڑی چلانے لگا۔ دماغ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اگر یہ اتنی حسین تھی تو اس کا باپ کیوں کسی بھی انجان سے اس کی شادی کیوں کر رہا تھا؟ اور اگر وہ پہلے ہی اپنی بیٹی دکھا دیتا تو حامد خوشی خوشی مان جاتا۔ شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہو۔ وہ سوچ کر رہ گیا، لیکن طلاق کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں یا وہ اگر ساری دنیا میں چراغ لے کر بھی گھومے تب بھی ایسی لڑکی نہیں ملے گی۔ صبح 6 بجے کے وقت گھر کے باہر گاڑی رکی تو گھر روشن دیکھ کر حامد نے سر تھام لیا۔ رات کا سب یاد آیا جب اس کی ماں فون پر تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اب شاید وہ اسی پریشانی میں جاگ رہی تھی، یا پھر اب تک پورے خاندان کو بھی جمع کر چکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اچانک اسے اپنے برابر بیٹھی اپنی بیوی کے نام کا خیال آیا۔ سکینہ، مدھم آواز میں کہا۔
ٹھیک ہے سکینہ، گاڑی سے اترو، اگر اندر امی غصہ کریں یا چلائیں تو آگے سے جواب نہ دینا۔ وہ نصیحت کرتا خود بھی گاڑی سے اترا اور اس کی بات پر اس بات میں سر جھکائے سکینہ بھی اتر گئی۔ وہ سکینہ کے لیے چابی سے دروازہ کھولتا گھر میں داخل ہوا۔ امی، لاؤنج میں ہی اس کی ماں سر پکڑے بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ اس کی خالہ اور خالہ زاد بھائی بھی تھا۔ حامد، میرا بچہ، تو ٹھیک ہے؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی تمہاری چیخ سن کر، اور پھر تمہارا نمبر بند ہو گیا تھا۔ حامد کو گلے لگائے وہ پریشانی سے اسے چومنے لگی۔ جب حامد نے ان کو گلے لگا کر پیار سے سمجھایا، اسی لمحے ان کی نظر حامد کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ ایک دم حامد سے دور ہوتی وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہیں اس کی خالہ اور خالہ زاد کی نظر بھی اسی ابصرہ پر ٹھہر گئی کیونکہ وہ سراپا حسن تھی۔ تم اندر جاؤ سکینہ، اس کونے والے کمرے میں۔ اپنی خالہ زاد کی نظریں اس پر دیکھ کر وہ سنجیدگی سے سکینہ سے مخاطب ہوا۔ سکینہ اس کے حکم کی تکمیل کرتی کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب کیا ہے حامد؟ معاملے کی گہرائی کو سمجھتے اس کی ماں نے غصے سے پوچھا۔ جب اس نے گہری سانس لیتے ایک نظر سب کو دیکھا۔ آپ بیٹھیں امی، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ حامد کے کہنے پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے اور کس حق سے تمہارے کمرے میں گئی ہے۔ وہ حقیقت سمجھتے بھی اسے قبول کرنے سے انکاری تھی۔ جب حامد نے پوری کہانی کچھ رد و بدل کر کے، جیسے اس ہوٹل کے مالک بزرگ کو ایک بیمار اور موت کے قریب کر کے اس مجبوری کے نکاح کا بتایا، تو خالہ نے بھی تائید کی تو حامد کی والدہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن حامد کی خالہ نے اماں کو سمجھایا کہ ان کو اتنی حسین لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی تو اس لڑکی کو ہی قبول کر لو، لیکن ان کی انا درمیان میں آ رہی تھی۔ حامد ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس نے بنا اجازت شادی کر لی تھی۔ اب وہ لڑکی کو بہو کی حیثیت سے قبول تو کر ہی چکی تھی، لیکن اس سے بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ یوں بھی وہ لڑکی حسین ہونے کے باوجود انہیں پسند نہ تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے سکینہ ان کے دل میں بھی جگہ بنانے لگی۔ حامد تو پہلے روز سے ہی اس کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا، لیکن اب اس کی خدمتیں دیکھ کر مزید محبت میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن وہ جب بھی سکینہ کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کی بات کرتا تو وہ بری طرح گھبرا جاتی اور صاف منع کر دیتی۔ یہ بات حامد اور اس کی ماں دونوں کی سمجھنے سے قاصر تھی، جبکہ سکینہ نے انہیں بتایا کہ میری جان خطرے میں تھی، اسی لیے ابا نے اتنی جلدی یوں آپ سے میری شادی کر دی، لیکن اگر ابھی بھی ہم گئے تو وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سکینہ کی اس بات پر وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ جب ایک رات بے چینی سے حامد کی ماں کی آنکھ کھلی، وہ بیڈ پر غائب دماغی میں بیٹھی تھی جب انہیں یوں لگا جیسے کچن میں کوئی ہے۔ وہ بیڈ سے اتری، کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں چلی گئی۔ اندر سکینہ کو کھڑا دیکھ انہیں حیرت ہوئی کہ بھلا سکینہ اتنی رات کو کیا کر رہی ہے کچن میں، لیکن سکینہ کو پکارنے ہی لگی تھی جب اچانک انہوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا کہ وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن صبح ان کی آنکھ کھلی تو کچھ ہی دیر میں سب یاد آ گیا اور آنکھیں خوف و ہراس سے پھیل گئیں۔ جو کل رات دیکھا اس پر یقین کر پانا مشکل تھا کیونکہ وہ بات حقیقت سے بہت دور تھی، لیکن رات انہیں کمرے میں لایا کون؟ اسی لمحے کمرے میں سکینہ داخل ہوئی اور سلام کیا۔ آج اس کا انداز کچھ مختلف تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی تھی لیکن آج نظریں کچھ الگ تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ ناشتے میں کیا لیں گی؟ انداز بالکل سرد تھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہے، آرام کروں گی، وہ بولی تو سکینہ ایک سر سے پیر تک نظر ان پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ گہری سانس خارج کر کے فوراً واپس اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرنے لگی۔ ذہن تیزی سے کچھ سوچنے میں مصروف تھا، جبکہ دل تو اب تک خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ حامد نے اس کو چکراتے دیکھ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا، لیکن جیسے ہی اسے چھوا ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ یہ سب؟ وہ حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جس کو چھونے پر یوں لگا تھا جیسے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو گئی، جبکہ کمرے کے دروازے پر کھڑی اس کی ماں فوراً پلٹ گئی تھی۔
اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ایک کالا دھاگا دروازے پر باندھ دیا، جبکہ حامد دروازے پر مستقل دستک دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سکینہ کمرے سے باہر آئی تھی، لیکن وہ باتھ روم کے دروازے سے چپکی کھڑی تھی۔ تم اتنی گرم کیوں ہو رہی تھی سکینہ؟ تمہیں بخار ہے شاید۔ تم تم بیمار ہو؟ حامد کی پریشانی سے پوچھنے پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ نہیں، وہ بس کچن سے کھانا بنا کر آئی تھی تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ حامد کو کئی بار اس کی ذات مشکوک لگی۔ ٹھیک ہے، تم سامنے سے ہٹو، مجھے فریش ہونا ہے۔ لیکن اس کا باتھ روم کے آگے سے ہٹنا بولنا تھا کہ سکینہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے، وہ ایک دم بولی تھی۔ مجھے فریش ہونے جانا ہے، ہٹو آگے سے، وہ بولی کہ دروازے کے سامنے پھیل گئی۔ تمہارا دماغ درست ہے سکینہ؟ وہ غصے سے ہی بول رہا تھا جب ایک دم سکینہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور چلاتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اندر سے لاکھ چاہنے کے باوجود اس کے چیخنے کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ حامد اس کے چلانے پر پریشانی سے پھر دروازہ بجانے لگا، جبکہ اندر باتھ روم کے فرش پر گری سکینہ کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا، منہ ایک طرف ٹیڑھا ہوتا زبان منہ سے باہر نکل آئی تھی، آنکھیں پوری پھیل کر سیاہ ہو گئی تھی کہ آنکھوں میں سفید رنگ باقی نہ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اس کی چیخیں دم توڑ گئی تھیں، ہاتھ پیر بھی پیچھے کی جانب مڑ چکے تھے۔ وہ اسی حالت پر قابو پاتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب اچانک اس کے بال ہی اس کی گردن دبوچنے لگے۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی، منہ سے مدد کے لیے چیخ یا آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی مدد کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ امی، امی جلدی آئیں، امی! وہ بری طرح چیختا کمرے کے مختلف دروازوں میں باتھ روم کی چابی تلاش کرنے لگا تاکہ دروازہ کھول سکے۔ اسی لمحے کمرے میں اس کی ماں داخل ہوئی۔ کیا ہوا حامد؟ پریشانی سے پوچھا۔ امی، اندر سکینہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ چلا رہی تھی پر اب جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت متفکر تھا جب اس کی ماں نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح فوراً بیڈ پر رکھ دی۔ اسی لمحے باتھ روم میں موت کے قریب پہنچی سکینہ ایک دم ڈھیلی پڑتی زمین پر گری ہوئی تھی اور ایک دم پھر وہ زمین پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی درد کی انتہا کی نشاندہی کر رہی تھی اور جسم پر جگہ جگہ نیلے نشان پڑ چکے تھے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور سرکتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ باہر حامد کی ماں لاؤنج سے چابی لے کر آئی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ فرش پر نیچے بیٹھی ابتر حالت میں تھی۔ حامد فوراً آگے بڑھا جبکہ اس کی ماں منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سکینہ، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حامد اس کے وجود کو بازو میں اٹھائے بیڈ تک لایا۔ سکینہ درد سے رو رہی تھی۔ اس کی ماں خاموشی سے اپنی تسبیح اٹھائے قدم پیچھے لیتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ حامد نے جب ماں کو پکارا تو وہ پیچھے نہیں تھی، جلدی سے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ اگلے 2 دن تک سکینہ کی طبیعت ناساز رہی اور حامد اس کی خدمت کرتا رہا۔ دوسری طرف حامد کی ماں بھی الگ پریشان تھی۔ سکینہ، تم فریش ہو جاؤ، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، حامد نے کہا تو سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حامد کے جانے کے بعد جلدی سے کمرے کا دروازہ لاک کرتے اس نے حامد کی طرف ایک گدا اوپر کیا تو نیچے الگ الگ تعویذ پڑے تھے جو بے شک حامد کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک تعویذ اٹھا کر اپنی کمر پر کس کر باندھ لیا اور پھر کپڑے درست کرتی باہر نکل گئی۔ اس کا باہر نکلنا تھا کہ جب اچانک حامد کی ماں روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ حامد، حامد یہ دیکھ، روتے ہوئے اپنی سفید قمیص حامد کے آگے کی جس پر تازہ خون لگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، میں الماری میں گھسی تو اس پر یہ تازہ خون لگا تھا، مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی جب حامد نے لب بھینچ لیے۔ پہلے اس کی بیوی کی حالت بگڑنا اور پھر اس کی ماں کے کپڑوں پر خون اور پھر کل رات جو اس نے باتھ روم میں دیکھا، وہ حقیقت وہ اب تک قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ کیسے قبول کر لیتا؟ جو دیکھا وہ کسی کا بھی دل دہلا سکتا تھا، لیکن وہ یہ بات دبا گیا۔ اس نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی تاکہ کوئی بھی پریشان نہ ہو، لیکن سب جو اس کی ماں اور بیوی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ حامد، مجھے لگتا ہے کوئی ہمارے گھر پر کالا جادو کروا رہا ہے، کوئی مجھے مار دینا چاہتا ہے،
وہ حامد کے سینے سے لگی جبکہ دوسری طرف سکینہ اس شرٹ کو اور اس پر لگے خون کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، آپ بے فکر رہیں، وہم ہے یہ سب، وہ ٹال رہی تھی۔ یہ سب میرا وہم نہیں ہے، یہ سچ ہے، میں کل ہی عامل کو بلواؤں گی حامد۔ ان کا کہنا تھا کہ پیچھے کھڑی سکینہ کا چہرہ خوف سے رنگ بدلنے لگا۔ نہ جانے حامد نے انہیں کیا جواب دیا تھا یا آگے کیا بات ہوئی، وہ تو عامل کے نام پر ہی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جب اچانک حامد نے اس کا کاندھا پکڑ کر بلایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں اب اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ کچھ نہیں، بے خیالی میں جواب دیا۔ پھر حامد اسے اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نکل گیا۔ پیچھے سے اس کی ماں نے اس شرٹ کو آگ کی نظر کر دیا۔ اگلے دن حامد کے جانے کے بعد اس کی ماں کو بلایا گیا۔ عامل گھر آیا، جسے دیکھتے ہی حامد کی بیوی سکینہ فوراً کمرے میں بند ہو گئی۔ باہر لاؤنج میں بیٹھ عامل نے پڑھائی شروع کی۔ وہ جیسے جیسے پڑھائی پڑھ رہا تھا، حامد کی بیوی کے جسم پر جلنے کے نشانات نمودار ہو رہے تھے۔ وہ جوں ضبط کی انتہا پر اپنے درد کی چیخیں روک رہی تھی، بری طرح مچلتی چیخ پڑی، جسے سنتے ہی باہر پڑھائی کرتے عامل کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ خدا کے لیے یہ پڑھائی روک دو، وہ اندر سے بری طرح چلائی تھی۔ اس کی ساس منہ پر دوپٹہ رکھ کے بیٹھی تھی تاکہ اپنی آواز دبا سکے، کیونکہ سکینہ کی چیخیں گھر میں گونج رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ یہ پڑھائی روک دو، اگر ایک اللہ کے ماننے والے ہو تو اس علم کو روک دو۔ وہ مشکل سے دروازہ کھولتی کمرے سے باہر آ گئی، لیکن اس کی شکل دیکھ کر حامد کی ماں خوف زدہ رہ گئی۔ وہ ضروری میٹنگ کے لیے آفس گیا تھا، لیکن آفس پہنچنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد اس کی لندن کی فلائٹ ہے، اور یہ پہلا بڑا موقع اسے کمپنی کی طرف سے دیا جا رہا تھا، جس کے بعد وہ مینیجر کی پوسٹ پر لگ جاتا۔ جو گھر کے حالات تھے وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ موقع اسے دوبارہ نہیں ملتا، اسی لیے اس نے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سکینہ کو فون لگایا، لیکن اس کا نمبر پہلی بار مصروف جا رہا تھا۔ 2-3 پر نمبر ٹرائی کرنے کے لیے اس نے اپنی ماں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ سکینہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے، جسے سنتے ہی اسے خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ اس نے کبھی سکینہ کو اپنے گھر رابطہ کرتے نہیں دیکھا تھا، اور یہ چیز اسے کئی دفعہ پریشان بھی کر دیتی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں سے جاننے کی اجازت چاہی تو انہوں نے بخوشی جانے کی اجازت دے دی، بلکہ ساتھ ہی ڈھیر ساری کامیابیوں کی دعائیں سے بھی نوازا، جسے سنتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ ساتھ سکینہ کا خیال رکھنے کا بھی کہا، جس پر انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا کہ وہ سکینہ کا بہت خیال رکھیں گی۔ اس کے بعد حامد دوسرے ملک چلا گیا، اس بات سے انجان کہ جب وہ واپس لوٹے گا تو کیسی قیامت اس کی منتظر ہوگی۔ باہر ملک جانے کے بعد وہ روز سکینہ کو فون کرتا، لیکن جب فون کرتا یا تو فون کاٹ دیا جاتا یا مصروف کر دیا جاتا۔ وہ اب شدید پریشان ہو چکا تھا کہ کیا کرے، لیکن جب اس متعلق اپنی ماں سے پوچھتا کہ سکینہ کہاں ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ لیکن جب پورے ماہ یہی چکر چلتا رہا تو حامد کو اندازہ ہوا سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے ویسا ہے نہیں، کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے۔ وہ کچھ بہت قیمتی کھو چکا ہے، لیکن کمپنی کانٹریکٹ کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ 2 ماہوں سے مستقل یہ دعا کرنے کے لیے کہ سب خیریت سے ہو لگ گئے، سکینہ ٹھیک ہو، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ 2 ماہ پورے ہونے کے بعد جب وہ واپس گھر آیا تو ماں سے ملنے کے بعد اس کا پہلا سوال سکینہ کے لیے تھا۔ سکینہ کہاں ہے؟ جس کا جواب اس کی ماں کے لیے دینا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ مستقل اسے ٹال رہی تھی، لیکن کب تک ٹالتی؟ پہلے تو وہ پردیس میں تھا، لیکن اس لیے مجبور تھا، مگر اب گھر پہنچ کر گھر سے اپنی بیوی کا غائب پانا اس کے لیے ایک دھچکا تھا۔ یعنی وہ پچھلے 2 ماہ سے ہی گھر پر نہیں تھی۔ جب وہ پاکستان سے جا رہا تھا وہ اسی دن اس کے جانے کے بعد سے ہی غائب تھی۔ اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ امی، میں آپ سے کب سے یہی پوچھ رہا ہوں سکینہ کہاں ہے، اور آپ صرف مجھے بچہ سمجھ کر بہلا رہی ہیں۔ پچھلے 2 ماہ سے آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، لیکن اب مجھے جواب دے، سکینہ کہاں ہے؟ وہ چیخ پڑا، جبکہ اب ان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ وہ کیا بتاتی کہ سکینہ کہاں ہے؟ پچھلے 2 ماہ سے صرف یہی تو سوچ رہی تھی کہ حامد کے آنے کے بعد حامد کو کیا جواب دیں گی۔ امی پلیز خدا کے لیے بتائیں وہ کہاں ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا، بیوی ہے وہ میری۔ اب کی بار وہ نم لہجے میں
आजिज़ाना बोला तो वो मजबूर हो गई। उसे उसका बाप ले गया। वो बोली तो हामिद के गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगी। उसका बाप उसे क्यों ले जाता? न जाने कौन उसका बाप बनकर उसे ले गया था। सकीना ने खुद बताया था कि उसका बाप उससे मिलने नहीं आएगा क्योंकि उसके बाकी खानदान वाले उसके दुश्मन हैं। कहीं उसके खानदान में से तो कोई उसे नहीं ले गया। ये सोच आते ही उसका दिमाग फटने लगा। वो फौरन उसके बाप के होटल जाने का इरादे से पलटा कि उस घर में बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसके कदम पत्थर हुए। वहीं पीछे खड़ी उसकी माँ का रंग सफ़ेद हो गया। ये बच्चा ये बच्चा रोने की आवाज़। वो नासमझी से अपनी माँ के कमरे की तरफ देखने लगा। तुम्हारी औलाद देखने की ख्वाहिश, उसका रोना हंसना सुनना नसीब नहीं हुआ, इसीलिए ये रिंग टोन लगा ली है। ये कहते साथ उसकी माँ कमरे में भाग गई, जबकि वो कई लम्हे वहीं सुन खड़ा रहा। वो कोई रिंग टोन की आवाज़ तो नहीं थी, वो तो बाकायदा किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। लेकिन इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए सकीना की तलाश थी। वो गाड़ी निकाले उसी रास्ते चला गया जहाँ से 4 माह पहले वो सकीना को लाया था। 2.5 घंटे की तवील रश ड्राइविंग करने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहाँ वो होटल था। लेकिन वो ये देखकर दंग रह गया कि अब वहाँ उस आलीशान होटल का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वहाँ बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो वहाँ सबसे परेशानी से उस होटल से मुतालिक पूछने लगा। जब उसकी मुलाकात वहाँ के मैनेजर से हुई, कौन सा होटल जनाब? यहाँ कभी एक ईंट भी नहीं रखी गई, फिर होटल कैसे? वो मैनेजर हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था। वो नासमझी से उसे देखने लगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ एक होटल था, और कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक आलीशान होटल। मैं यहाँ आ चुका हूँ, ठहर चुका हूँ, बल्कि खाना भी खा चुका हूँ। हामिद यकीन दिलाते हुए झुंझला सा गया, लेकिन फिर उस मैनेजर के हंसने पर नासमझी से उसे देखने लगा। भाई, अक्सर ऐसा मुगालता लोगों को होता है। अब जिन्नात अपना रिस्क भी तो कमाएंगे ना, और ये जगह तो वैसे भी जिन्नात का बसेरा थी, ये शायद अब भी है। उसके लफ्ज मुगालता पर हामिद के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी और वो उसे मुगालता कह रहा था। वो एक लड़की से यहाँ से निकाह करके लेके गया था, तो मुगालता कैसे? लेकिन जिन्नात, लफ्ज जिन्नात पर उसके आसाब सुन पड़ गए थे। जिन्नात, वो फिर सवाल गो था। हाँ, जिन्नात अक्सर इंसानों की शक्ल में इंसानों से मिलते हैं, खास कर रात के वक्त। आपके साथ भी यही हुआ होगा। बाकी वो आलिशान होटल नजर का धोखा होगा। वो मैनेजर अपने किसी वर्कर को इशारा करते उसकी तरफ बढ़ गया, जबकि वो खुद सुन खड़ा रह गया। क्या सकीना भी धोखा थी? एक ख्याल जहन से गुजरा जिससे उससे फौरन नफी कर दी। क्या वो जिनजादी है? एक और सवाल जहन से गुजरा, लेकिन इस बार जवाब मुस्बत आया। वो वापस हो गया। रास्ते भर वो खाली जहन से गाड़ी चलाता रहा। सारे मंजर जहन से गुजरे। उसने खुद भी महसूस किया था कि उसकी बीवी कुछ अजीब है, लेकिन अब समझ आ रहा था अजीब नहीं बल्कि अलग ही मखलूक है। घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अपने कमरे में बंद हो गया। सच जाने के बावजूद भी वो उससे नफरत नहीं कर पा रहा था। ये हकीकत थी कि वो उससे मोहब्बत करने लगा था, और ये मोहब्बत उसका सच जाने के बावजूद भी कायम थी। लेकिन वो कहाँ चली गई थी? किस हाल में थी? वो ढूंढता भी उसे तो कहाँ ढूंढता? वो कोई इंसान तो नहीं थी। दिन जैसे जैसे गुजरने लगे वैसे वैसे हामिद की हालत परेशानी से खराब होने लगी। उसकी हालत देखते उसकी माँ भी परेशान थी। उसने अपनी माँ में भी बदलाव देखा। वो हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। रात होते ही उनके चेहरे पर फिक्र नमूदार होती। वो हर वक्त अपने कमरे को और किचन को लॉक रखती, हामिद को नहीं आने देती। लेकिन हामिद ने इन सब चीज़ों पर इतना गौर ही नहीं किया था। उसकी सोचें तो सिर्फ सकीना के इर्द गिर्द ही घूम रही थीं। हामिद, तुम छोड़ दो उस लड़की को। अच्छा हुआ वो खुद चली गई। वो किसी सूरत तुम्हारे और हमारे लिए बेहतर नहीं थी। माँ के कहने पर उसने नासमझी से उसे देखा। आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारे लिए बेहतर नहीं थी? इतनी फर्मा बरदार थी, आपकी खिदमत करती थी। उसे माँ का बीवी की बुराई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो सब सिर्फ दिखावा था हामिद। उसका चक्कर किसी और लड़के से था। वो तुम्हें और मुझे मारने के लिए तावीज़ करती थी। तुम्हें याद है ना, मेरे कपड़ों पर खून लगा था? वो याद दिला रही थी। हामिद उन्हें देखता गया। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो सब सकीना कर रही थी?
یہ سوال کرنے پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں نے جس دن اس پیر کو بلایا تھا، جس دن تم باہر جا رہے تھے، تب انہوں نے بتایا۔ ان کی بات سنتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ وہ تو ایک جن زادی تھی، اسے کیا ضرورت تھی کالے جادو کی؟ اور اگر کوئی پیر آیا تھا تو وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا ہوگا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ مجھے پوری بات بتائیں۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ بوکھلا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ جب میں نے اسے روبرو اس متعلق پوچھا تو پہلے تو وہ مکر گئی، پھر سینہ زوری سے بولی، ہاں میں نے کیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں اسے نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے عاشق کو فون کیا اس نے اور وہ چلی گئی۔ ان کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ انہوں نے الٹا الزام اس کی بیوی پر ہی لگا دیا کہ وہ خود اپنے عاشق کے ساتھ جانا چاہتی تھی، جبکہ وہ ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی ماں کی ہر بات دھوکا لگ رہی تھی۔ کسی بھی بات میں صداقت نہیں تھی۔ وہ لب بھیج گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ماں سے سچ کیسے پوچھے، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں کی باتوں میں جھول ہے۔ عین اسی وقت کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تمہاری خالہ کا فون ہوگا، وہ کہتے ساتھ کمرے میں بھاگی، لیکن اس بار حامد بھی ان کے پیچھے بھاگا کہ ماں پر سے یقین اٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ وہ ایک دم کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹے 2 ماہ کے بچے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ مجھے بتائیں، یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ اپنے بیٹے کی نظروں میں اپنا مشکوک ہوتا چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ غلطی تو وہ کر چکی تھی، لیکن غلطی کرنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ جو وہ کر چکی تھی وہ صدمہ لگے گا، لیکن اس کے منہ سے انکشاف سن کر وہ حیران ہو گئی۔ میں جانتا ہوں امی، اور اب میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے کچھ تو ایسا کیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا جب وہ نظریں جھکا گئی اور پھر ساری بات گوش گزار کی۔ اس دن میں نے کچن میں اسے آگ سے کھیلتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ میں اس دن ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی اور اس بات کا اندازہ اسے بھی ہو گیا تھا۔ میں نے سب دیکھ لیا، لیکن میں پھر بھی یقین کرنے سے انکاری تھی۔ تبھی میں نے عامل سے پوچھ کر تسبیحات شروع کی تاکہ پتہ لگا سکوں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ تھا یا جھوٹ۔ پر وہ سچ نکلا، کیونکہ میری وہ تسبیحات کرتے ہی سکینہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میں اسے تمہاری زندگی سے نکالنے والی تھی، اسی لیے اس دن وہ قمیص پر تازہ خون کا بتایا تاکہ عامل کے آنے پر اعتراض نہ کرو۔ لیکن اس دن میرا کام آسان ہو گیا جب تم نے اپنے بیرون ملک جانے کی اطلاع دی۔ پیر صاحب کے عمل سے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ میرے کہنے پر پیر صاحب اسے قید کرنے لگے۔ جب وہ رونے لگی اور بولی کہ میں مظلوم ہوں، وہ بولی کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ سنتے ہی میں نرم پڑ گئی۔ اس کے بعد وہ عامل چلا گیا، جبکہ وہ مجھ سے ڈری ڈری رہنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن میں ایک جن زادی کو بہو نہیں بنا سکتی تھی۔ اسی لیے جب اس نے 3 ماہ کا بچہ جنم دیا، کیونکہ وہ جن زادی تھی اسی لیے 3 ماہ میں ہی بچہ جنم دیا، تو اس کا بچہ جنم دینے کے 2 دن بعد ہی میں نے اسے قید کروا دیا، کیونکہ بچہ ہونے کے بعد اس کی طاقت مضبوط ہو چکی تھی اور وہ ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اپنی ماں کی بات سنتا وہ دنگ رہ گیا۔ بے یقینی اور افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ کہاں ہے ابھی؟ غصے سے پوچھا۔ اسے مت آزاد کرو حامد، وہ مجھ سے بدلہ لے گی، میں اس کا بچہ بھی چھینا وہ مجھے مار دے گی۔ وہ یکدم التجا کرنے لگی۔ وہ کہاں ہے امی؟ اب کہ وہ غصے سے بولا تو وہ رونے لگی۔ اپنی غلطی پر شرمندہ تو وہ خود بھی تھی۔ جب ہی حامد کے پوچھنے پر انہوں نے اشارہ کیا، کچن کا تالا کھولنے لگی اور اندر لے جا کر حامد کو اسٹور روم کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حامد نے اس دروازے پر لپٹا دھاگا اتارا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سکینہ زمین پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ زرد پڑ چکی تھی، اس کی حالت ابتر تھی۔ حامد کو دیکھتے ہی وہ حامد کے گلے لگ کر رونے لگی اور پھر فوراً کمرے میں اپنے بچے کے پاس بھاگی اور کمرے میں پہنچتے ہی اسے خود میں بھینچ لیا۔ یہ سب دیکھتے حامد اپنی ماں کے کیے گئے ظلم پر شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر گیا اور اس کے پیچھے گیا تو وہ اپنے بچے کو چومتی رو رہی تھی۔ حامد کی ماں بھی دروازے پر نمدیدہ کھڑی تھی۔ میری ماں ایک انسان تھی، وہ اپنے بچے کو چومتے ہوئے بول رہی تھی۔ میرے باپ نے ان سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچایا، ان پر حاوی نہیں ہوئے۔
وہ ایک نیک سیرت جن تھے، لیکن یہ سب ان کی برادری سے برداشت نہ ہوا۔ وہ جنات میری ماں سے نفرت کرتے تھے۔ مجھے جنم دینے کے بعد ان جنزادوں نے میری ماں کو مار دیا۔ میرے باپ نے مجھے بہت چھپا چھپا کر رکھا تاکہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن جیسے جیسے میں جوان ہونے لگی وہ سب میری جان کے بھی دشمن ہونے لگے۔ تبھی میرے ابا جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی کسی انسان سے، کیونکہ مجھ میں انسانوں والی خصوصیات بھی تھی۔ جب اس دن جب آپ آئے تو آپ سے میرا نکاح کر دیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو اور آپ کی امی کو خوش رکھوں، ان کی خدمت کروں، لیکن آپ کی امی کو مجھ سے ذاتی اناٹ ہو گیا تھا۔ اس پر وہ جان گئیں کہ میں جنزادی ہوں۔ پھر انہوں نے روح لرزا دینے والی اذیت مجھے دی، پر میں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کچھ نہ کیا، کوئی بدلہ نہ لیا، لیکن اب جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بولتے ہوئے رونے لگی۔ آپ کی امی آپ کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں، میں اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی۔ حامد کے بولنے سے پہلے ہی وہ غصے سے چیختی ہوئی اپنا بچہ اٹھا کر جانے لگی۔ جب حامد کی ماں ہاتھ جوڑتی اس کے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ دیے، اس کے بعد روتے ہوئے معافی مانگنے لگی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سکینہ ان کی اس حرکت پر سسک گئی۔ اپنی مرحوم ساس کی تصویر ہاتھوں میں پکڑے وہ اپنے تینوں بچوں کو اپنی کہانی سنا رہی تھی، ساتھ ہی اپنی ساس کی آگے کی زندگی کے مراحل کے لیے دعا گو تھی، جو چند برس پہلے ہی بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ بے شک اس دن معافی مانگنے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں سکینہ کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھا تھا، بلکہ محبت اور بہو والا مان دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔